अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। रास्ते पर आहिस्ते से चलते हुए जैसे ही मज़ार का गुंबद नज़र आने लगा, मेरे कदमों में तेज़ी आ गई। मज़ार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें उसकी मरकज़ी इमारत जिसमें किसी बुज़ुर्ग की कब्र शरीफ थी तो मुख्तसर, मगर उसका अहाता बहुत बड़ा था, जो सुर्ख ईंटों से बना हुआ था। कुछ हिस्सा बिल्कुल कच्चा था, जिस पर कुछ खस्ता हाल कब्रें मौजूद थीं, जो ना जाने किन की थीं। कुछ हिस्से पर जा बचा पुराने बरगद, पीपल और ना जाने कौन कौन से कदीम दरख्त थे। मज़ार शरीफ हमारे इलाके के लोगों के मुताबिक किसी बहुत बड़े बुज़ुर्ग का था। उस मज़ार पर सुबह से रात तक लोगों का हजूम रहता था। बे औलाद जोड़े औलाद की मन्नतें मांगने, मन्नत जो कि अमूमन पूरी ही हो जाती थी तो चढ़ावे चढ़ाने वालों का नाता बन जाता था। कोई अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगता तो कोई शादी होने पर बाकायदा अरूसी लिबास तक में दुल्हन मन्नत पूरी करने आती थी। मगर मज़ार अपनी जिस खसूसियत के लिए बेहद मशहूर था, वो आसेब ज़दा लोगों का इलाज था। दूर दूर से लोग अपने आसेब ज़दा बेटे बेटियों के इलाज के लिए मज़ार शरीफ आते थे और यहीं पड़ जाते और अपने मुकम्मल सेहतमंद मरीज़ों को लेकर वापस जाते। मज़ार के अहाते में मैंने बारहा अपनी आँखों से नौजवान आसेब ज़दा लड़के लड़कियों को इस तरह मुसलसल कलाबाजियाँ खाते देखा था, जो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। मेरी वालिदा के बकौल साहब आसेब ज़दा के ऊपर चढ़ी बदरुओं को इस तरह सजाएं देते थे कि वो बीमार को छोड़कर चली जाती थीं। कभी शदीद तपती सी धूप में नंगे पांव उल्टा यानी पांव ऊपर करके हाथों के बल लड़के लड़कियां इस तरह तेज़ी से चलते थे कि क्या कोई करतब दिखाने वाला चलता होगा। उनके साथ आने वाले शदीद परेशान चेहरे लिए एक तरफ बैठे ये तमाशा देख रहे होते थे। हम यानी मैं और मेरे कुछ दोस्त इस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। हमारे लिए इन मनाजिर में बेहद कशिश होती थी। अक्सर औकात कोई नौजवान आसेब ज़दा लड़का या लड़की की मुसलसल तकरार करना सुनाई देता, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कहीं। मेरे वालिद साहब इन बातों के बेहद खिलाफ थे। वो मज़ारों पर जाते मन्नतें मांगने, चढ़ावे चढ़ाने के सख्त मुखालिफ थे। वो आसेब को भी नहीं मानते थे, ये सब ज़हनी बीमारियों की किस्म है। वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि मैं या मेरी अम्मी कभी मज़ार पर जाएं। मगर मज़ार मेरे कॉलेज के ऐन रास्ते पर पड़ता था। कॉलेज आते जाते इसके अहाते पर नज़र पड़ना लाजमी बात थी और अहाते में आसेब ज़दा नौजवानों की ऐसी हरकत जो कोई बड़ा करतबबाज भी मुश्किल से कर पाता, इनमें मेरी दिलचस्पी ज़ाहिरी बात थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो इस पर मेरी नज़र पड़ी
وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی وہ بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل نوجوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں، چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی تھی، مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس مرتبہ اس کا چہرہ پورا کھلا تھا۔ او میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ میں کافی دیر وہی کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف بھی نہ دیکھا۔ کالج سے واپس پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کاش وہ نظر آ جائے، کاش۔ میں نے دل سے دعا کی، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ احاطہ تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کی فرش پر دراز تھے، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی کہ کچھ دیر میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر میں گھر چلا آیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا، احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ تو کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی؟ اور کیا اب وہ واپس چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ مجھ پر اداسی چھا گئی تھی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے چھوٹی سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ اس کے سر سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے بال چٹیا سے نکل نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس۔ شاید یہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے، میں نے سوچا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے، اور جن کے لیے روز آنا جانا ممکن نہیں ہوتا وہ یہیں رہ جاتے۔ مزار کے وقف میدان میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں، جن پر عموماً اس طرح کے لوگ راتوں کو جیسے تیسے گزارا کرتے تھے اور دن بھر مزار پر گزارتے۔ مزار پر روز آ کر ہونے والے لنگر کی وجہ سے کھانے کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہی مقیم تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لیں۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا جیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا، مگر قسمت سے ایسی بارش کی جھڑی لگی کہ کالج بند ہو گیا۔ میں تو شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کمبخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی، اور فون اٹینڈ بھی والد صاحب نے کیا تھا، تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور میرا برا حال تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے۔ میں کبھی اسے نہیں دیکھ سکوں گا اور اس سے بات بھی نہیں کر سکوں گا۔ میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ نہیں، کچھ بھی ہو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کا پتہ ہو تو اس کا فون نمبر لینا ہے۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا تھا اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔
صبح سے تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ چل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغاں ہوتا تھا کہ رات میں بھی دن محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ زدہ ہو گئی تھی۔ سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ایک امید کے طور پر میں نے مزار کے اندر دیکھا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میدان بالکل خالی تھا، چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھیں، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل رونے کو چاہنے لگا تھا، تو گویا وہ شاید چلی گئی۔ وہ واپس چلی گئی۔ نہ میں اس سے مل سکا، نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ لگا خود میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ ہی، جی ہاں چھت کے ساتھ ہی وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھیں۔ تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آج جیسے خون بہا رہی تھی۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدرو کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، جیسے معافی مانگ رہے ہوں۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا ہوا باہر بھاگا، نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی بہکی باتیں کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہوا تھا اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں مگر ایک بات تو ہے، رستے سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔